आपने हज के जो मनासिक हैं उसके बारे में खफीफ से इशारात आपको मिले हैं कि फिल वाक़या इनमें इबादत का रंग नहीं मिलता, मोहब्बत की यादों का रंग मिलता है। हाँ, मसलन ये कि ये कौन कहेगा कि चक्कर खाना भी कोई इबादत है। अगर कोई चक्कर खाता हुआ पाया जाए, लोग उसको पकड़ कर फौरन उसको एक मेंटल केस समझ करके जेल खाने में भिजवाएंगे कि इसका इलाज करो, ये चक्कर खाता है। अब वो शामिल इबादत क्यों हो गया? आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस घर को बनाया तो ऐसे ज़ौक़ में आके देखने लगे, कैसा मज़ेदार है, मेरे मौला ने जो बात मुझे कही है मैं कर गुजरा हूँ, उसने तौफीक अता फरमाई है, मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो वो ज़ौक़ के आलम में जो चक्कर खाए हैं, फरमाया आदम तू क्या याद रखेगा कि किसी के मोहब्बत की डोल डाली है, हैं? मोहब्बत की तरह इसी तरह डलती चली आई हैं और उन पर इमारतें तामीर होती चली गई हैं। आज वो जो यादगार है वो किसकी है? जो कब्र में सो रहा है। आज उसमें बरकत तस्लीम होती है कि नहीं होती? आप कहेंगे काबे की वजह से होती है, मैं अभी कहूंगा काबे की वजह से नहीं होती। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। सबसे पहला घर, ये मौजू क्यों बना सबसे पहला? यहूदियों का दावा था पहला बैतुल मक़दस शरीफ बना है, इसलिए वो हक रखता है कि उसको काबा बना के मस्जिद नबी बनाया जाए। अगर पहले होना कोई वजह बरतरी न होता, रब कह देता कि पहले होना कौन सी फजीलत है। रब का ये कहना कि अगर पहले होना वजह है कोई बरतरी की, तो वो इस काबे को हासिल है क्योंकि पहले ये बना है। तो इसको कहते हैं दलालत तज़म्मुनी। दलालत तज़म्मुनी ये बात वाज़े कर दी, और इसको आप इशारतुन नस कहते हैं उसूलियों की जुबान में। वो दलालत तज़म्मुनी मंतकियों की जुबान है, और ये इशारतुन नस ये उसूलियों की जुबान है। इशारतुन नस से ये बात तस्लीम हुई कि ना हुई कि पहले होना भी वजह बरतरी है। अगर ये पहले होकर इसका ज्यादा हकदार है कि इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए, तो फिर मदीने वाली सरकार सारी कायनात से पहले होकर साबित होता है कि सारी कायनात का मर्जा मावा सरकार जिस वक्त कोई जुबान बोली जाती है, जुबान के कवायद बीच में से खारिज नहीं कर दिए जाते। उस जुबान के कवायद उस जुबान के अंदर रहते हैं, और उन कवायद की बुनियाद पर उसके माना का तयन किया जाया करता है। जैसे अंग्रेजी आप बोलते हैं तो क्या इसकी ग्रामर आपको निकाल के बोलना होगी? इसकी एलोक्वेंस आप बीच में से निकाल देंगे? इसकी रेटरिक को, इसकी ऑरेटरी को, सिंटैक्टिक्स को, मॉर्फोलॉजी को निकाल देंगे बीच में से? नहीं, आपको बीच में रखना पड़ेगी। जो कवायद जुबान ने जुबान के तौर पर दिए हैं, जुबान से नतीजा निकालने के वक्त वो आपको मद्देनजर रखने पड़ेंगे। जो लफ्ज़ मुबारकन अभी हाल पर मैंने अंग्रेजी में उसको गुफ्तगू की है, वो एक दोस्त को समझाने के लिए की थी। कायदा क्या है? हाल की जो मुतअद्दिद अक़साम हैं, उनमें से एक किस्म है हाल का बयानिया होना, यानी काबे का बाबरकत होना। ये कोई वजह नहीं है उसके गिरदा गिर्द तवाफ करने की। मेरे यार ने जो गिरदा गिर्द तवाफ किया है ये वजह काफी है। हाल बयानिया, हाल तालीलिया नहीं है। एक माना। दूसरा, आमले हाल कौन सी चीज है? वो दिया, यानी बरकत के आने का वक्त कौन सा है? जिस वक्त वज़ा किया गया। आपको बात समझनी पड़ेगी। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं अब तो मौत के बिल्कुल करीब हूँ। मुझे ना वाह की कोई हाजत है, ना हाय हाय का मुझे कुछ सदमा है। मैं तो समझता हूँ इधर नच के यार मना लिए, तो लोग आखे पैड़ी कंजरी है। इस जगह वुदिया जो है ये आमले हाल है, यानी वो जो आपने सीगा मुबारकन का इस्तेमाल किया है उसका आमिल कौन सा है? वुदिया।
یعنی جو وقت اس کے بنانے کا تھا نا وہ وقت اس کی برکت کا ہے. اس وقت ہوا کیا؟ ہاتھ لگے، اور صرف ہاتھ لگنا زیادہ برکت کا باعث ہے کہ پوری باڈی کسی جگہ لگنا زیادہ برکت کا باعث ہے. پوری باڈی پھر زیادہ جس جگہ ہاتھ لگے اس کو تو قابل زیارت سمجھتے ہو، اور جس جگہ پوری باڈی ہے اس کو زیارت کے قابل نہیں سمجھتے. ہے کوئی انصاف کا طریقہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام، اذان مفکر اسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار یہ چیپٹر تو ایک الگ چیپٹر ہے کہ نبیوں نے یہ کام کیا، رسولوں نے یہ کام کیا، وہ عبادت میں شامل ہو گیا. آپ سمجھتے نبی کو، رسول کو تو معیار عبادت میں ایک دخل ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. یعنی تمہارے میں وہ حرکت رہے، نتیجہ پروڈکشن ہوگا. ہاں یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عبادات تو معیار عبادت میں داخل ہیں، ان کے اعمال تو عبادت کا ایک سٹینڈرڈ ہو سکتی ہیں، لیکن ولیوں کی پیروی یارو کیوں ہمیں بتاتے ہو؟ وہ تو عبادت کا معیار نہیں ہوتی. اس لیے کہ نبی تو اس کے پاس پاور آف لیجسلیشن ہوتی ہے، خدا کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، خدا کی شریعت کا وہ شریعت ساز بھی ہوتا ہے، شریعت کا نافذ کرنے والا بھی ہوتا ہے. مگر ولیوں کے بارے میں آپ نے یہ خامخواہ گھسیٹ لیا ہوا ہے. اگر ہم آپ کو خود حج شریف میں ولیوں کے سلسلہ تعلیمات کو عبادت کا حصہ اگر ثابت کر دیں جن کے بغیر وہ عبادت مکمل نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ. شیخ اپنی قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا. کیوں بھائی؟ پوچھو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ کی دوڑ جو ہے یہ حج کا حصہ ہے. کون دوڑا ہے؟ جناب سیدہ حجرہ دوڑی ہے نا. اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے کیا تحقیق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ اچھا جناب، اچھا یار پچھلے دوڑے پھر تو کوئی اور بات ہے. جو ان کے میاں لگتے ہیں اور حضور کے بعد ساری کائنات میں سب سے اونچے درجے والے ہیں. اے ہم نشیں و کوچہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز. ناراضگی نہ کرو. بات خیال میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دوڑ وہاں لگائی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی دوڑ لگائی، اور بعد میں جو حضور کو ارشاد ہوا کہ آپ لوگوں میں اعلان حج کریں، لوگ دوڑ کے آئیں گے جانوروں پر سوار ہو کر کے، دور کے راستوں سے بھی قریب کے راستوں سے بھی. تو جس وقت لوگ آتے رہے تو اس میں انبیاء علیہ السلام کا بھی آنا جانا ثابت ہے. کیا وہ وہاں دوڑ لگاتے رہے کہ نہیں؟ دوڑ لگانے والا کون ہوتا رہا؟ نبی. اور جس کی پیروی ہو رہی ہے وہ کون؟ وہ ولی. اے ہم نشیں وہ کوچہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز. اے ہم نشیں وہ کوچہ عشق حجاز ہے، اے ہم نشیں وہ کوچہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. اب مجھے بتاؤ یہ برکت تسلیم ہو رہی ہے آج بھی کہ نہیں ہو رہی ہے؟
تو جن کی برکت تھی وہ قبروں میں چلے گئے کہ نہیں؟ چلے گئے. اگر مرنا برابر ہو نہ ہونے کے، ہاں واہ واہ واہ. اور نہ ہو برابر. نہ ہونے کے، اگر مرنا ہو برابر نہ ہونے کے، تو پھر نہ ہونے کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں وہ بھی نہ ہونے میں چلی جائے گی نا. اگر باپ برکت آج زندہ ہے تو یہ غمازی کرتی ہے، برکت اس لیے زندہ ہے کہ برکت والے زندہ ہے. برکت والا زندہ. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبحان اللہ. جو آدمی حج یا عمرہ کا ارادہ کر لے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کر لے. اچھا وہ کون ہو؟ من whosoever، کوئی بھی ہو. یہ کیوں کہا گناہ نہیں؟ کہ دراصل ایک جوڑا تھا، ایک عورت کا نام تھا نائلہ اور مرد کا نام تھا اساف. انہوں نے بدکاری کرنا چاہیے، دیکھا اور کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی لوگوں کے آمد و رفت ہے، لیکن کعبہ شریف کا اندرونی حصہ جو ہے یہ بدی کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ یہاں آنا جانا کسی کا نہیں. تو پھر جو گناہ کی جو ہے نا گریویٹی بڑھتی جائے تو سیویرٹی یا پنشمنٹ بڑھتی جاتی ہے. جتنا گناہ سنگین ہوتا جائے نا سزا اتنی سنگین ہوتی جاتی ہے. یہ طریقہ کار ہے. یہ جو ہماری کرمنالوجی اور پینالوجی ہے وہ اس بارے میں بحث کرتی ہے کہ جو سیویرٹی آف پنشمنٹ ہے یہ انیکسلی ووون ٹوگیدر ود دی گریویٹی آف دا کرائم. جتنا جرم سنگین ہوتا جائے گا اتنا سزا سنگین ہوتی جائے گی. ان کو فسلائز کر دیا گیا، پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا، اور پتھروں میں تبدیل ہونے کے بعد ایک کو صفا پہ رکھ دیا، دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا لوگوں کی عبرت کے لیے. اور جناب پچھلوں نے ان کو خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا. ہاں جیسا دور حاضر میں نہیں دیکھتے ہو کہ پرانے وقتوں میں آل حق نے جن علماء کے ساتھ مناظرے کر کے ان کو کافر قرار دلوایا تھا اور کافر جان کے ان کو جیلوں میں بند کروایا تھا، پچھلے لوگ ان کو مجدد کہنے لگے. ہاں؟ پچھلوں کے وہ مجدد بن گئے. یہ پرانی سنت کفار مکہ کی، جسے چوٹی کے بے ایمان جو پرانے ہوتے جائیں تو ان کا ثواب بڑھتا جاتا ہے. اچھا اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبہ شریف کو معبودان باطلہ سے پاک کیا تو صفا مروہ پر بھی وہ دو بت رکھے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے لوگ طواف کرتے. صحابہ کرام نے کہا یار اب صفا مروہ میں نہیں جانا، اس لیے کہ اتنی یہاں بدی ہوئی ہے، اتنی بدکاری ہوئی ہے، گو یہ مقام مقدس ہوا ہوگا، پر اب اتنا اس پر بت پرستی ہو چکی ہے کہ اب اس کو کنڈیم کرو، اس کو چھوڑ دو. رب کریم نے کہا اگر مقامات مقدسہ پر، میری باتیں نوٹ کریں گے تو اگلا جملہ بولوں گا. حاضر ہے طبیعت؟ کافی توجہ ہے آپ کی، مکمل توجہ کے بعد عرض کروں گا. اگر بدی کرنے کی وجہ سے مقامات مقدسہ کا تقدس گھٹ جاتا ہو اور برے کام کرنے کی وجہ سے اچھے جگہوں کی اچھائی ختم ہو جاتی ہو اور وہ بھی برائی کے ضمن میں آ جاتی ہوں، تو پھر کعبے جتنی بت پرستی کہاں ہوئی ہے؟ کعبے کو کیوں تم نے نہیں چھوڑا؟ اگر کعبہ 360 بتوں کے بعد بھی کعبہ ہی رہا ہے تو وہاں تو 2 بت تھے، ان بتوں کو نکالو. صفا مروہ میری یاترا کی یادگار ہے، ان کو قائم رکھو. یہ دور حاضر کے بدعقیدہ لوگوں کا جواب ہے. اور جی ہم بری شالطیف کے اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں اتنی بدیاں شروع ہو گئی ہیں. ہم جتی لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ نہیں جاتے، وہاں بڑی بڑی بدیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. بدبختو اگر کل کوئی کہے جناب ڈھول بجاؤ، جب تک ڈھول نہ بجے میری نماز میں مجھے کیف نہیں آتا، ساتھ تبلے کی تھاپ پہ میں نماز پڑھوں گا، تو آپ نماز بند کریں گے کہ تبلہ بند کریں گے؟ تبلہ بند کریں گے نا. اگر اچھی جگہوں پر برے کام شروع ہو گئے ہیں
تو ان برے کاموں کو بند کرو. اچھی جگہ تو اچھی جگہ رہے گی, جیسا صفا مروہ آج بھی اچھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق و صداقت کی نشانی. سبحان اللہ. یہ جو آب زمزم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. اس میں جو نقشہ موقع واردات اگر سامنے فوکس کریں اس کو تو نئے نتائج دکھ لیں گے, جو سنیت کے عقیدے پر روشنی پڑے گی. پانی کس کی ضرورت ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی. مائی ہاجرہ اس کے لیے جو دوڑ رہی ہے وہ کس کا مشن ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا. بندوبست ہے اس کے انچارج اس وقت وہ مرزا ایوب بیگ تھے, جو کہ بہادر شاہ ظفر کے پوتے لگتے تھے, بڑے نیک صالح شخص تھے مغلیہ خاندان میں سے. وہ ساری اسکیم کے انچارج تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی, پوچھا یہ پانی کیسا ہے؟ کہا حدیبیہ کے مقام سے, اسی مقام سے یہ پانی جرمنوں نے نکالا ہے جس مقام پر سرکار نے لوٹا رکھ کے لوٹے میں 5 انگلیاں ڈالی تھی. اور یہ ان کی تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں جتنے صحت مند پانی ہیں اس کے برابر کا صحت مند کوئی نہیں. بھئی آب زمزم, ان کا ہم نے آب زمزم کو بھی اینالائز کیا, جو اس پانی کی تاثیر ہے وہ آب زمزم سے زیادہ اچھی ہے. وجہ پوچھی, اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش, اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش, کثرت کو سر میں زمزم کی طرح کم. خدا کی قسم دل چاہتا کا سین ہو, سرکار کی زلفیں تابدار بکھری ہوئی ہو, اور وہ سرکار نے سرخ ڈوروں والے, سرخ زمین کے پیلے ڈوروں والے کپڑے پہنے ہوئے, جو حضرت جابر نے کہا تھا ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء اکثر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عصر کے وقت سرکار کے چہرے پر جھلمل جھلمل تجلیات کا فیضان ہو رہا تھا, اور وہ سرخ کپڑے سرکار نے پہنے ہوئے تھے, پیلے ڈھورے ڈھلے ہوئے تھے, اور سرکار کے لمبے لمبے گھیسو تھے. دل کرتا وہی منظر ہو, مدینہ طیبہ کا سین ہو, مجھے موقع مل جائے اور میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں, اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. یار بہت سارے بزرگوں سے استفادہ کرنا ہے, اب میری طبیعت تو روانیوں پر ہے, اگر میں اس سلسلے کو چھیڑتا چلا جاؤں تو پھر آنکھیں تو کہیں تھی دل دیوانہ کہیں. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مولانا حافظ نعمت علی صاحب چشتی مدرسہ العالی, جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے منظور نظر درویش ہیں, ان کی خدمت میں عالیہ میں عرض کروں گا.